अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां सफारती बयानात, फ़ौजी कार्रवाइयाँ और सियासी धमकियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं। आलमी ताकतों के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान बढ़ता हुआ जो तज़ाद है और खला है, वो इस खित्ते को एक नई गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी कशीदगी और मुमकिना जंग के खात्मे का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाने की बात भी कर रहे हैं। यही तज़ाद सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि आया वाकई जंग के खात्मे की कोई संजीदा कोशिश हो रही है, या फिर ये बयानात दरअसल दबाव बढ़ाने और ईरान को दिफाई पोजीशन में लाने की हिकमत अमली है। अब जैसा कि अमरीकी सदर खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने बड़ी गलती की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नई क़यादत को निशाना बनाने की बात की है, तो अब नई क़यादत की जो बागडोर है मुश्तबा ख़ामनाई के हाथों में है। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का इशारा मुश्तबा ख़ामनाई और मुमकिन आने वाली नई क़यादत को निशाना बनाने की तरफ है। अब ट्रंप के ये सख्त बयानात इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देते हैं कि कशीदगी कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ सकती है। बैनुल-अक़वामी सियासत में जब किसी मुल्क की आला क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने की बात की जाती है, तो इसे महज एक बयान या सियासी नारा नहीं समझा जाता, बल्कि इसे एक वाज़े पैगाम के तौर पर देखा जाता है। और ऐसा ही पैगाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया जा रहा है, और ये पैगाम सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक तंबीह बन गया है कि ताकत के मज़ीद इस्तेमाल का इम्कान अब भी मौजूद है। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के सूरत हाल को इंतहाई तशवीश के साथ देख रहा है, क्योंकि किसी भी बड़ी अस्करी कार्रवाई के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। अगर इस सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लिया जाए तो एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाने की कोई अमली कोशिश हो सकती है। देखा जाए तो माजी की मिसालें इस खदशे को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करती। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से जुड़े कई साइंसदानों और फ़ौजी कमांडर्स को माजी में हदफ बनाकर कत्ल किया गया। हाल ही में आयतुल्लाह ख़ामनाई को भी निशाना बनाया गया। ऐसे में नई क़यादत को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं होगा, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी मुल्क की आला क़यादत को निशाना बनाना सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा कदम होगा जो पूरे खित्ते को मुकम्मल जंग की तरफ धकेल सकता है। ईरान की सियासी और मजहबी साख्त में सुप्रीम लीडर का किरदार इंतहाई मरकज़ी और फैसला कुन हैसियत रखता है। यही मनसब रियासती पॉलिसी, दिफाई हिकमत अमली और इलाकाई ताउन के तयन में बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर इस सतह की क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाया जाता है तो इसका रद्दअमल सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। यही वजह है कि आलमी तज्ज़ियाकार इस तरह के बयानात को इंतहाई हसास करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का असल मकसद बराह रास्त हमले का ऐलान नहीं बल्कि ईरान पर सियासी और नफसियाती दबाव बढ़ाना हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात से इनकारी हैं, लेकिन आलमी सियासत में अक्सर ताकतवर ममालिक ऐसे बयानात के ज़रिए मुखालिफ फ़रीक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करते हैं। इस हिकमत अमली को स्ट्रेटेजिक प्रेशर कहा जाता है, जिसमें अस्करी ताकत के इम्कान को नुमाया करके मुखालिफ फ़रीक को रियायत देने पर मजबूर किया जाता है। ताहम इस हिकमत अमली का सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि अगर दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहे तो बयानात और धमकियाँ अमली तसादुम में भी तब्दील हो सकती हैं। इसी तनाजुर में देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल एक पेचीदा सफारती और अस्करी खेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमरीका और इसके इत्तेहादी एक तरफ ईरान के असर व रसूख को महदूद करना चाहते हैं, जबकि ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का मसला करार देता है। अब इसी तनाव के माहौल में एक और बड़ा ऐलान सामने आया है जो आलमी तिजारत और तवानाई की सियासत पर बराह रास्त असर डाल सकता है। जैसा कि पासदारान इनकलाब ने यह ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ उन ममालिक को दी जाएगी जो अपने मुल्क से अमरीका और इसराइल के सफ़ीरों को निकाल दें। यह बयान दरअसल एक इंतहाई सख्त सफारती और इक़्तिसादी दबाव की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है, जहाँ से आलमी तेल की बड़ी मकदार गुजरती है। अगर ईरान वाकई इस रास्ते को सियासी शराइत से मशरूत करने की कोशिश करता है तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी मईशत को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। ईरान के सरकारी खबररसां इदारे के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि जो भी अरब या यूरोपीय ममालिक अपने मुल्क से अमरीका और इसराइल के सफ़ीरों को निकाल देंगे तो उस सूरत में उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। अब इस ऐलान को ईरान की जानिब से एक गैर रवायती सफारती चाल करार दिया जा रहा है। बाज़ आलमी मुबसरीन की राय में ईरान इस तरह आलमी बरादरी को एक मुश्किल इंतखाब के सामने खड़ा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोपीय और खलीजी जो ममालिक हैं उनके लिए ऐसा फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि उनके सियासी और माशी मफादात अमरीका के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान के इस ऐलान पर रद्दअमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार किया है। उन्होंने खबर कि अगर आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटें ख़त्म न हुई तो ईरान पर मौत, आग और कहर टूटेगा।
سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ گزشتہ روز ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھا, اس سے لگا کہ جیسے جنگ کے خاتمے کا اندیا ہے, جو اکنامک مارکیٹس ہیں انہوں نے بہتر طور پہ رسپونڈ کرنا شروع کیا, لیکن اب جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ مزید 20% زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ول ہٹ ایران, اور پھر آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی بات جو ابھی اسٹیٹمنٹ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ کے سامنے رکھا ہے, تو اس سے تو ایک غیر یقینی کی صورتحال برقرار نظر آتی ہے. کل لگ رہا تھا کہ جیسے اب جنگ کے بادل چھٹ رہے ہیں, اب ایز آف ہوگا, خطے کے جو اقتصادی حالات ہیں اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی. اب جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس میں وہ جیرڈ کوشنر سمیت وٹکاف اور دیگر کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کے بارے میں انہوں نے کہا اور ہم نے پھر یہ اسٹرائک کھول دی ایران پر. تو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن ناؤ؟ جی, ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ بیانات اس قسم کے دیے جائیں کہ لوگ گیس کرتے رہیں کہ انہوں نے اگلا قدم کون سا اٹھانا ہے. یہ پہلے معاملات میں بھی, ہر معاملے میں جس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ان کی گفتگو یہی ہوتی ہے. اور اب آپ نے جو پورا نیریٹو پیش کیا ہے یا پورا بیانیہ پیش کیا ہے آپ نے, اس میں خود بذات خود یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ گفتگو میں اور ایران کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تسلسل نہیں ہے. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ بھائی رجیم چینج, اس کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو اس میں اب جنگ کے خاتمہ کریں گے, اپنی سبقت لیں گے اور اپنے ہم فتح حاصل کریں گے. اور تیسری بات پھر کبھی کبھی کرتے ہیں کہ بھائی جب تک ہتھیار سارے نہیں ڈالیں گے پاسداران اس وقت تک جنگ جاری رہے گی. چوتھی بات یہ کرتے ہیں کہ اب یہ ایران کے پاس صرف 10% اس کی صلاحیت رہ گئی ہے, 90% ہم نے ختم کر دی ہے. اور یہ تمام چیزیں بتا کے پھر ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے اور ایشور کرنے کے لیے کہ یہ جو اینڈلیس وار نہیں ہے, جبکہ امریکن کی 70% آبادی اس جنگ کے خلاف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بہت لمبی کھینچ جائے گی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, اور پھر ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں ہیگر کہ یہ بگ مسٹیک کہ انہوں نے گلف کنٹریز کو جو ہے یہ اٹیک کیا ہے اور یہ نہیں بتایا کہ وہاں ہمارے بیسز ہیں. پھر اس کے بعد کرتے ہیں وہ کہ جو کنفلکٹنگ میسج آ رہی ہیں کہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کیا تو پھر ایسی صورت میں ہم ان کو بہت سخت مار دیں گے. تو یہ تو اسٹیٹ آف ہرمز انہوں نے پہلے سے بند کیا ہوا ہے, اسی لیے تو آئل کی پرائس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی نیریٹو کو بھی بیچ میں شامل کرنے دیکھ لیں. اسرائیل کے لیے تو یہ بڑی ڈرینہ خواہش, اس کا خواب پورا ہو رہا ہے کہ یہ تلاطم اور یہ ہلچل مچ گئی ہے اور ایران کو اب کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے خواب وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے مدھم کر دیا جائے, ختم ان کی ریزسٹنس کو, یا ان کو کم از کم جو ایک آواز تھی اسرائیل کے خلاف پوری کی پوری OIC کنٹریز میں, آواز سے مراد یہ ہے کہ مزاحمت کے ساتھ وہ کم از کم ختم کر دی جائے. آواز تو پاکستان بھی بڑی گونجدار اٹھاتا ہے, لیکن ایران ایک واحد ملک تھا جو کہ مزاحمت دیتا رہا ہے, مختلف اشکال میں مزاحمت دیتا رہا ہے. اب بھی ایران تو ایک طرف اپنے میزائل جو داغنا چاہتا ہے, اس تمام چیزوں کے باوجود کہ وہاں انٹرسیپٹرز ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی قوت اس وقت ان سمندروں میں, ان پانیوں میں ہے, اور بڑے بحری بیڑے ہیں. دنیا کی 61% جو سب سے بڑی قوت کی 61% عسکری قوت کو پھیلا دیا گیا ہے ایران کے ارد گرد. لیکن ایران ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنی جو, کیونکہ ایران صلاحیت ہے وہ دکھلا رہا ہے. اور اس لیے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس تمام سینسرشپ کے باوجود اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں, کیونکہ اسرائیل سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ اسرائیل سے کوئی تصویر بھی نہیں بھیج سکتا ہے کسی تباہ شدہ بلڈنگ کی یا کسی زخمی آدمی کی یا کسی ڈیڈ باڈی کی, نہ کسی کو ہاسپٹل جانے کی اجازت ہے اخبار نویسوں کو یا عام شہریوں کو. تو وہ اس لیے بڑی سخت انہوں نے سینسرشپ کی ہوئی. اس کے باوجود جو خبریں نظر آ رہی ہیں سینٹرل تل ابیب میں جتنی تباہی مچی ہے, لوگ اس سے مباصلت رکھ رہے ہیں, موازنہ کر رہے ہیں جو کچھ غزہ کے حصے ہیں اس سے. تو یہ صورتحال سامنے ہے, دونوں طرف سے مزادات. ٹھیک, علی لاریجانی کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ سٹیٹمنٹ بھی بہت انٹینسیفائڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رسپانس میں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھول میں نہ رہنا اور کچھ اور مت سمجھنا, ہم تمہیں بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے. تو یہ بڑا ہی انٹینسیفائڈ, بڑا اسٹرانگ ریاکشن ہے جو نہیں, اس کو تو سائیکو وارفیئر کہہ سکتے ہیں, اس کو سائیکو وارفیئر ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ پاسداران کہہ رہے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس پر بھی میں بتا دیتا ہوں اگلے 1 منٹ میں. وہ یوں کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یا تو امن سب کے لیے یا امن کسی کے لیے نہیں, یہ ان کا بیان ہے.
امن سے مراد یہ ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں چین سے نہیں جینے دو گی تو پوری دنیا چین سے پھر نہیں بیٹھے گی، پھر آپ بھگت لو جو بھگتنا، اور دنیا نے بھگتنا شروع کر دیا ہے۔ آج تو آرٹیفیشلی تیل کی قیمت تھوڑی کم آئی ہے، کم ہوئی ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور آبنائے ہرمز کھلی تو نہیں ہے، تو وہ انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ جب چاہے ایرانین اگر کسی شپ کو، میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل 33 کلومیٹر کا جو ٹکڑا یہ ہے چوڑائی ہے، اس میں سے صرف بڑی مشکل سے 3 کلومیٹر ہے ایسی گہرائی کا پانی کے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں، اور اس 3 کلومیٹر میں جہاز گزرتے ہوئے اگر کسی کو ڈبو دیا جائے تو یہ ہرمز کو کھولنا بڑا مشکل ہو جائے گا کئی دنوں کے لیے، بلکہ کئی ہفتوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا ان کو کھولنا، اور ایسے میں ایک اور بھونچالی کیفیت آ سکتی ہے۔ ایران جان کے ایسا نہیں کر رہا ہے، پاسداران جان کے ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک امید کی کرن باقی رکھیں دنیا کے لیے کہ اگر وہ امریکہ تھوڑا صحیح بیہیو کرے ان کے لحاظ سے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنا ہرمز بند نہیں کریں گے، لیکن ابھی تک تو ان کی صلاحیت اور قوت ہے۔ یہ درست ہے کہ امریکہ کی عسکری قوت اور ایران کی کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ایران ان تمام کمزوریوں کے باوجود اور ان کا تمام جو ان کا کوئی آپس میں ہے ہی نہیں مقابلہ، عسکری جو ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود جو میسائلز ان کے پاس ہیں اور جو بھی ٹیکٹکس وہ استعمال کر رہے ہیں اس میں چائنا اور رشیا کا بھی عمل دخل ہے۔ سیٹلائٹ کے حوالے سے جو سیٹلائٹ کے ان کو کوارڈینیٹس دیے جا رہے ہیں چن کے اور ٹھیک ٹھکانوں پر وہ میزائل داغ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے انٹرسیپٹرز اس کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، 10% میزائل جو پہنچ رہے ہیں وہ تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو تباہی مچائی ہے ان میسائلز نے اور ڈرون نے، میسائلز کی پہلے بات کر لوں، اور وہ تقریباً ایک 650 انٹرسیپٹرز کی جس کو تھاڈز کہتے ہیں، اس کو انہوں نے اب اس میں یو اے ای میں ابو دھابی میں اس کو ڈسٹرائے کیا ہے، یہ بیٹری پوری ڈسٹرائے کر دی ہے، اور جو وہاں فیکٹریاں ہیں وائٹ ہاؤس میں تمام مینوفیکچررز کو بلایا گیا کہ آپ اپنی تیزی سے 4 گنا بڑھا دیں، اور انہوں نے مینوفیکچررز نے بتایا کہ جی یہ تھاڈ بنانے میں ایک سال میں ہم 12-15 بناتے ہیں، اور یہاں تو وہ 650 اگر یہ تباہ کر دیے تو کئی سال ان کو لگیں گے۔ اس پوائنٹ ان ٹائم لگتا ہے کہ ایران نے دکھتی رگ پکڑ لی ہے، اور وہ دکھتی رگ معاشی شہرگ ہے خطے کی، اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول سنبھال کے، کیونکہ کل تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ جو جنگ کا اہداف ہیں یہ وہ مکمل، یا جنگ کا جو بھی سیناریو ہے مکمل ہو چکا، لیکن اب جب وہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ وہ ایران کو دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ بال کس کی کورٹ میں ہے؟ یعنی اگر امریکہ اس سے چاہ کے نکلنا بھی چاہتا ہے تو کیا ایران نکلنے نہیں دے گا، اور اگر نکلنا ہے تو پھر اس کی کیا کنڈیشنز ہوگی؟ نہیں تو پاسداران نے کیا کہہ دیا، IRGC نے انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ کا خاتمہ ایران کے ہاتھ میں ہے، ایران جب چاہے گا تب جنگ ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا نا کہ ختم ہونے والی ہے جنگ اور ایران کو شکست ملنے والی ہے، اور ایران جو ہے اگر جنگ ختم کر دے تو ان کا کہ اب ایران نہیں، ابھی آپ کے ہاتھ میں جنگ ختم کرنا نہیں ہے، تو ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یا تو امن سب کے لیے یا کسی کے لیے نہیں، یا آپ نے جو دکھتی رگ کی بات کی یہی اشارہ ہے پاسداران کا کہ اب جتنی کھلبلی مچ گئی ہے اکانومی کے لحاظ سے، وہ رشیا جس پر بڑی پابندی لگائی ہوئی تھی اب اس سے تیل مانگ رہے ہیں، اس سے گیس مانگ رہے ہیں۔ ویسے رشیا کے بڑے اس معاملے میں فوائد زیادہ سامنے نظر آ رہے ہیں جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے۔ چائنا خاموش بیٹھا ہے لیکن اس کو بھی بیک گراؤنڈ میں بڑے فوائد اس میں نظر آ رہے ہیں، اس پہ کہیں گے تو آگے چل کے بات کر لیں گے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک جو دوسرا اس کا اینگل ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ہر ایک میں بیسز تو ہیں، یہ بات درست ہے، اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کئی چینل پر کہ ان کی انٹیگریٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کس حد تک اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، اس میں دنیا کے قوانین موجود ہیں، اور وہ قوانین ہے جنیوا ایڈیشنل پروٹوکول ہے، 1907 کا ہے، 1977 کا ہے، جس کے تحت کوئی ملک اپنی نیوٹریلٹی اس وقت تک برقرار رکھ سکتا ہے جب تک وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک چینل اوپن ہونے کے امکانات آپ کو فوری طور پر نظر آتے ہیں، یا آپ ایسے امکانات کو رد کرتے ہیں ابھی؟
جی دودھ کا پیا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. 2 مرتبہ ڈپلومیٹک معاملات میں آخری لمحے میں جب ایگریمنٹ ہونے والا تھا 1 جون کے مہینے میں، جب جے سی پی او پر ریوائز جے سی پی او پہ سائن ہونا تھا، 2 دن پہلے حملہ کر دیا گیا ایران سے. اب جنیوا میں اس ہفتے بلکہ پچھلے ہفتے آخری میٹنگ ہونی تھی اور کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پھر حملہ کر دیا. تو یہی تو وہاں ایرانین اکابرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک طرف میں لگاتے ہو تو اس لیے اب آپ اس کو فی الحال یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں. یہی تو ان کے منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن نے جو بات کی ہے گزشتہ شب بلکہ آج صبح کو، وہ یہی بات کی ہے انہوں نے. تو لہٰذا اس کے ابھی فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. فی الحال یہی آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی جنگ میں دھکیلا جائے گا کہ بھائی آپ بھی شامل ہو، کیونکہ امریکہ کا انفلوئنس اس پر ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ڈاکٹر جمیل خان سابق سفارتکار ہمارے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جنگی محاذ پر صورتحال مسلسل سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا یہ 11واں روز ہے اور بمباری کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تازہ اطلاعات کے مطابق تہران، اصفہان اور تبریز کے علاقوں میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. ان حملوں کے نتیجے میں کئی سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کئی مقامات پر خوف و ہراس پھیل گیا. اصفہان میں گورنر کے دفتر کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ قدیم شاہی محل پر بھی بمباری کی گئی اور وہ بمباری کی زد میں آیا. پھر اسی طرح رپورٹس کے مطابق اس جنگ کے دوران ایران میں شہادتوں کی تعداد 1332 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 12,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایران نے بھی جوابی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. ایرانی حملوں میں امریکہ کے 8 فوجی ہلاک اور 18 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور UAE نے بھی کئی میزائلز اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا. اس صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ جنگ کا دائرہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ پورا خطہ اس کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہے. ان تمام حالات کو سامنے رکھا جائے تو ایک بنیادی سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی جنگ ختم کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں تو پھر میدان جنگ میں شدت کیوں کم نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ اور ایران کا مذاکرات نہ کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کے بعد ایران نے بھی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہے. اسی پر بات کریں گے. اس وقت اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر، چین اور امریکہ پاکستان کے سفیر رہ چکے سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ابھی آپ نے عراقی وزیر خارجہ کی گفتگو سنی اور ظاہر ہے ہی از رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس سے پہلے عمان کے اندر مذاکرات ہوئے، جنیوا کے اندر 2 راؤنڈز آف نیگوسیشنز ہوئے، سیکنڈ راؤنڈ چل رہا تھا، یعنی مجموعی طور پر 3 ادوار ہو چکے، وہ بے سود ثابت ہوئے. اور اسی دوران امریکہ اور اسرائیل نے ایک جوائنٹ جو ہے وہ کارروائی ایکشن شروع کر دیا اگینسٹ ایران. تو اب وہ کسی بھی طریقے سے کسی ڈپلومیٹک چینل کے اوپر کیسے یقین کر لیں گے؟ دیکھیے ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ گزشتہ برس جو مذاکرات ہو رہے تھے یا اس سال جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ایک شراڑ تھے یا اسموک سکرین تھے، اور وہ ان کی جنگی حکمت عملی کا حصہ تھا. کیونکہ ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں اس بحری بیڑے منتقل کیے جا رہے تھے، یعنی مذاکرات ایک طرف ہو رہے تھے، بحری بیڑے منتقل کیے جا رہے تھے. اسرائیل بھی زور شور سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایران کو ان سفارتی مذاکرات میں مصروف رکھا جائے. اور جو اطلاعات آتے ہیں عمان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے جو اس وقت ثالث کا اور سہولتکار کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کے معاملات تھے جوہری پروگرام سے متعلق دونوں فریقین کے، وہ تو بڑی حد تک حل ہو گئے تھے اور امریکہ بھی آمادہ ہو گیا تھا. دوسری چیز جو تھی اس وقت یہ تھی کہ امریکہ کی ٹیم کوئی ٹیکنیکل ٹیم نہیں تھی. اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ ان مذاکرات کے سلسلے میں وہ زیادہ سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیے کہ وہ ادھر جو ہے ایران کی طرف سے جو ہے تکنیکی ماہرین بیٹھے ہوئے تھے جو جوہری معاملات کے اوپر دسترس رکھتے ہیں. ادھر جو ہے جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف، جن کا کوئی تجربہ نہیں ایٹمی معاملات کے سلسلے میں، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس سے کوئی اشارے مل رہے تھے کہ اس مرتبہ بھی شاید یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. وہ تاثر دینے کے بعد، پورے تیاری کے بعد اور باہمی مشاورت کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. اور عباس عراقچی کا یہ موقف بڑی حد تک درست ہے کہ دوبارہ ان حالات میں، جبکہ ان کے شہروں کے پورے
جو ایران ہے اس کے طول و عرض میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں، اس میں جا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا بے سود ہے، اور وہ بھی ایک قسم کا اس سے اس کی بھی کوئی یقین دہانی نہیں کہ ان کے نتیجے کے طور پر کسی قسم کی جنگ بندی ہوگی یا کوئی سمجھوتا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا جو بھی انہوں نے موقف بیان کیا ہے وہ درست ہے۔ دوسرے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکی ٹیلی ویژن، اور وہاں جو ہے پیٹ ہیگسٹ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی دھواں تند و تیز لہجے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ خود صدر ٹرمپ کی طرف سے خاصے جارحانہ بیانات آ رہے ہیں ایران کی قیادت کے سلسلے میں، ایران کے تمام جو تنصیبات کے سلسلے میں، ایران کے مستقبل کے بارے میں، ایران کے میسائل انڈسٹری کے بارے میں، اور وہاں جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے ان حالات میں جب کہ امریکہ میں بھی ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے، وہ کنفیوژن یا تو ارادتاً ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ اسے جو ہے جنگ میں جو کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے جسے فوگ آف وار کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب تک کہ درمیان میں کوئی سہولت کار نہ ہو، یہ اس قسم کے مذاکرات پنپ ہی نہیں سکتے، اور جو ہے کوئی اشارے نہیں ملے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو کنفیوژن ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت، جو پھیلائی جا رہی ہے امریکن اینڈ پہ نظر آ رہی ہے، اس میں ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو گیٹ اوے ود دا رسپانسبلٹی کہ یہ جنگ اصل میں اس لیے شروع کی گئی کہ وٹکاف نے یا جیرڈ کوشنر نے یا ہیگزر نے ان کے اوپر ڈال رہے کہ انہوں نے کہا کہ ایران اٹیک کر سکتا ہے کسی بھی وقت، اس لیے پریمپٹیو سٹرائک لانچ کر دی گئی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہے اس کی رسپانسبلٹی سے پہلو تہی کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم اہداف تو ہو چکے، جنگ تقریباً اب کنکلوڈ ہو چکی، لیکن آج پھر سے وہ کنفیوژن پریویل کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ کیا وجہ ہے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ الٹیمیٹلی چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن اب چاہ کے بھی اپنے آپ کو اس سے نہیں پل کر پا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو، اور کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا دباؤ ہے، اور اسرائیل کا بہت ہی اثر رسوخ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے امریکی انتظامیہ میں، کانگریس میں۔ تو وہ اور ریپبلکنز خاص طور سے جو ہے انہوں نے اس وقت جو ہے پورے کا پورا اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ جب پاورز آف وار ریزولوشن سامنے آئے سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں، تو ان کو شکست ہوئی۔ اس کا مطلب انہوں نے صدر ٹرمپ کے موقف کی تائید کی۔ صدر ٹرمپ وہ میری سمجھ کے مطابق وہ یہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے، کسی نقطہ اختتام پر تب لے جائیں گے جب وہ یہ کھل کر کہہ سکیں کہ انہیں فتح ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ میں اضافہ کرتا چلوں کہ چونکہ ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسی جو ہے، امریکہ فرسٹ کنسٹیٹوئنسی جو ہے، یا ویسے عوام الناس سے اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ کا نقصان ہوگا، امریکہ اپنے اہداف کے لیے نہیں گیا، اسرائیل کے لیے گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ اس جنگ کے سلسلے میں اگر کسی کو ویٹو حاصل ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے جو اس کے مقاصد تھے بڑی حد تک پہلے ہی حاصل کر لیے، ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے بعد خلیجی ریاستیں جو مسلمانوں کی بہت خوشحال ریاستیں تھیں اور ایک قسم کا دنیا کی معیشت کا بھی مرکز و محور سمجھی جاتی تھی، ان کو بھی زبوں حالی کا شکار کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے، اور وہ نہیں چاہے گا کہ یہ کامیابی کا یہ سلسلہ اس طریقے سے، ان کی کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایران تباہ ہو اور اس کے بعد خلیجی ریاستیں جو ہے آپس میں منقسم بھی ہوں اور تباہ حال بھی ہوں۔ جب تک کہ اس کے یہ پورے اہداف مکمل نہیں ہو جاتے، وہ امریکہ کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ یہ جنگ بند کرے، اور امریکہ کے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسا قدم اٹھا چکے ہیں ان کی قیادت، وہ اگر چاہے بھی تو اس کو جنگ کو نہیں بند کر سکتی۔ لیکن ابھی مثلاً فرض کیجئے کہ ان کا جو اشارہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مثلاً صدر ٹرمپ کے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں لنسے گراہم، جو صدر ٹرمپ کو یہ کہتے رہے ہیں، پہلے اکساتے تھے، اب جو ہے ان کو شاباش بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو جاری رکھیں، ایک تاریخی موقع ہے۔ وہاں کچھ لوگ جو ہے انہیں جو ہے یعنی ایک طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ ایف ڈی آر ہیں، اور وہ جیسے ایف ڈی آر یا پریزیڈنٹ ٹرومن نے جاپان کے اوپر فتح حاصل کی تھی، انکنڈیشنل سرنڈر، جس کو غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی کا اعلان ہوا تھا، کہ وہ اس قسم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ لنسی گراہم نے، میں ان کی مثال دے رہا تھا، انہوں نے سعودی عرب کو نشانہ تنقید بنایا کہ آپ صرف جو ہے ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیوں کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو میسائلز آ رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ جو ہے امریکہ کے ایلائی ہوتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے۔ یہی پیغام ان کا دوسری خلیجی ریاستوں کو بھی ہے۔ تو ان کی توقع یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں بھرپور حملے کریں ایران کے اوپر، لیکن خلیجی ریاستیں جو ہے وہ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، ان کے بیانات سخت ہیں یا مطلب اصولوں کی بنیاد پہ ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اس قسم کی ایران کے اوپر حملے میں حصہ نہیں لیا۔ جی I have to wind it up here سے مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ایک ویری کوئک شاٹ ہے، بریک کے بعد واپس آتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو گیا ہے، مسجدیں عبادت گزاروں سے بھر گئی ہیں اور لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب ہر مومن اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے اور اپنی روحانی زندگی کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اور اسلامی کیلنڈر کا بابرکت مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کی فضیلت باقی دنوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران نیکیوں کو بڑھا دیا ہے اور مومنین کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس عشرے میں سب سے زیادہ اہمیت شب قدر کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اور دعا میں اتنی برکت ہے کہ پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر قبولیت اور اجر حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین اس عشرے میں عبادت میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نماز تراویح، نماز شب اور صدقات کی ادائیگی میں دل و جان سے مشغول رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری عشرے میں اعتکاف اختیار کیا اور مسجد میں عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں دنیاوی مصروفیات سے کچھ وقت الگ کر کے عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں صدقات اور احسان کرنے کی بھی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ غریب، یتیم اور محتاجوں کی مدد کر کے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ دل کو سکون اور معاشرت میں بھلائی بھی فروغ پاتی ہے۔ اسی طرح اپنے اعمال کی اصلاح، گناہوں کی معافی اور اخلاقی تربیت کے لیے عشرہ بہترین موقع ہے۔ روحانی لحاظ سے یہ عشرہ ہمیں صبر، شکر اور تقویٰ سکھاتا ہے۔ دن کے وقت روزہ رکھنا اور رات کو عبادت میں مشغول رہنا انسان کے نفس کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس عشرے میں اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیتا ہے، اس کے لیے باقی زندگی میں بھی روحانی سکون اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں، دل کو پاکیزہ کریں، اسے توبہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر ممکن عمل کریں۔ یہ عشرہ مومنین کے لیے رحمت، مغفرت اور برکت کا خزانہ ہے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رحمت، برکت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ رحمت جو ہے اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہے۔ 21 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا وہ دردناک دن جب عدل، شجاعت، علم اور وفا کا ایک روشن چراغ بجھا دیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب خلیفہ چہارم، امیر المومنین، مولا کائنات، شیر خدا اسد اللہ حیدر ابو تراب مرتضیٰ حسنین کریمین کے والد، جنت کی خاتون سردار حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر، وہ عظیم ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا کی جو فانی محفل ہے اس سے رخصت ہو گئے۔ صدیاں بیت چکی ہیں لیکن مسجد کوفہ کی وہ صبح آج بھی تاریخ کے دل میں ایک زخم کی طرح تازہ ہے۔ کہتے ہیں جب کسی انسان پر اچانک وار ہوتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے، درد سے کراہتا ہے، آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، لیکن تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب ایک عظیم انسان کے سر مبارک پر زہر آلود تلوار کا کاری وار کیا گیا، لیکن ان کے لبوں سے فریاد نہیں بلکہ ایک ایسا جملہ نکلا جو قیامت تک گونجتا رہے گا، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اہل ایمان کے نزدیک اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو تاریخ اسلام میں ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی جو ایک ایسا اعزاز ہے جو تاریخ میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی نسبت سے بچپن ہی سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور تربیت حاصل ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعور کی ابتدائی عمر ہی میں اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو شجاعت اور بہادری ہے۔ اسلام کے ابتدائی مارکوں میں آپ نے جس جرت اور استقامت کا مظاہرہ کیا
وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ بدر کا میدان ہو، احد کا مارکہ ہو یا خندق کی سخت آزمائش، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر جگہ حق کے علمبردار بن کر سامنے آئے۔ جنگ خیبر میں جب قلعہ فتح کرنا مشکل ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ اعزاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا اور آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کر کے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ لیکن حضرت علی کی شخصیت صرف تلوار اور میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، آپ علم و حکمت کا ایک ایسا سمندر تھے جس میں رہتی دنیا تک لوگ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کے خطبات اور فیصلے آج بھی دانائی اور بصیرت کا خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ علم کو انسان کی اصل دولت قرار دیا اور فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور تابعین آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں بھی حضرت علی کی مثال بے نظیر تھی۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ بیت المال کے معاملے میں آپ اس قدر محتاط تھے کہ کبھی ذاتی ضرورت کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہیں کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری امور پر گفتگو کرتے تو سرکاری چراغ جلتا تھا، اور جب ذاتی بات ہوتی تو اسے بجھا دیا جاتا تھا۔ یہ طرز عمل اس بات کی علامت تھا کہ اقتدار کو آپ نے کبھی ذاتی فائدے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے ایک امانت سمجھا ہے۔ حضرت علی کی زندگی عبادت، عاجزی اور تقوی کا بھی نمونہ تھی۔ راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا اور دن میں لوگوں کے مسائل حل کرنا آپ کی معمول کی زندگی کا حصہ تھے۔ یتیموں اور مساکین کی مدد کرنا آپ کو بے حد پسند تھا، اور آپ اکثر رات کے اندھیرے میں ضرورت مندوں کے گھروں تک خوراک پہنچاتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ مدد کرنے کون آیا تھا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔